अच्छा, तो आज एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठाते हैं। जी हम देख रहे हैं कि YouTube पर हर कोई AI इस्तेमाल कर रहा है, बिल्कुल, बहुत आम हो गया है। लेकिन माखिज ये कहता है कि 90% लोगों की वीडियोस फिर भी वायरल नहीं होती। ये एक अजीब बात है। तो सवाल ये है कि अगर टूल सबके पास एक ही हैं, तो कामयाबी सिर्फ कुछ लोगों को क्यों मिल रही है? ये सवाल आजकल हर कंटेंट क्रिएटर के जहन में है, और हमारे पास जो YouTube ट्यूटोरियल का स्क्रिप्ट है वो इसका जवाब एक बहुत ही बुनियादी चीज में बताता है। अच्छा, मसला AI टूल में नहीं बल्कि उस तरीके में है जिससे हम उससे बात करते हैं। यानी सारा खेल प्रॉम्प्ट्स का है। अच्छा, यानी मसला टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि हमारे सवाल पूछने के अंदाज में है। बिल्कुल। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। तो इसका मतलब है कि एक अच्छा प्रॉम्प्ट एक आम वीडियो को वायरल बना सकता है? हाँ, आज हम इसी मौजू को जरा खोल कर देखते हैं कि आखिर वो कौन सी खुफिया तरकीब है जो एक प्रॉम्प्ट को इतना ताकतवर बना देती है। ठीक है। और ये सिर्फ तरकीब नहीं बल्कि एक पूरी साइंस है। ये समझना कि AI को किस तरह हिदायत दी जाए ताकि वो सिर्फ मवाद न बनाए बल्कि ऐसा मवाद बनाए जो देखने वालों को शुरू से आखिर तक अपनी गिरफ्त में रखे। तो चलें सबसे पहले इस फर्क को समझते हैं। माखज़ में एक बहुत ही आम मिसाल दी गई है एक खराब प्रॉम्प्ट की। हाँ, सच कहूं तो मेरा पहला प्रॉम्प्ट भी बिल्कुल ऐसा ही था। मुझे एक वीडियो स्क्रिप्ट लिख दो, बस। और नतीजा भी वैसा ही आया होगा। ये प्रॉम्प्ट ऐसा ही है जैसे आप किसी बेहतरीन शेफ के पास जाकर कहें कुछ बना दो। हाँ, सही। अब वो क्या बनाएगा, किसके लिए, स्पाइसी या मीठा, उसे कुछ नहीं मालूम। तो नतीजा एक बेजायका और बेमकसद डिश ही हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। इस प्रॉम्प्ट में ना कोई सियाको सबाक है ना कोई सिमत, कुछ भी नहीं। इसके बरक्स माखज़ में एक अच्छे प्रॉम्प्ट की मिसाल है और फर्क जमीन आसमान का है। वो कुछ यूं है। जी। अब यहाँ देखें, आपने शेफ को पूरी रेसिपी बता दी है। आपने बताया कि खाना किसके लिए है, यानी नौजवान, कितनी देर में तैयार होना है, 8 मिनट, डिश का नाम क्या है, पैसे कमाने के तरीके, सही। और उसका जायका कैसा होना चाहिए, मतलब हौसला अफजा, लहजा, और एक खास हिदायत भी दी कि हर थोड़ी देर बाद एक मज़ेदार जुज़ शामिल करना है, यानी वो हुक पॉइंट। बिल्कुल। ये तफसीलात AI को एक आम मुलाजिम से एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना देती हैं। तो इसका मतलब है कि इस अच्छे प्रॉम्प्ट में कुछ उसूल छुपे हुए हैं। माखज़ कहता है कि ऐसे 7 सुनहरी उसूल हैं। जी, 7 उसूल। पहला उसूल तो साफ नजर आ रहा है, अपने मकसद को वाज़े तौर पर बयान करें। हाँ, ये पहला और सबसे बुनियादी कदम है। आपको AI को बताना होगा कि आप इस स्क्रिप्ट से क्या हासिल करना चाहते हैं। मतलब सिर्फ ये नहीं कि स्क्रिप्ट लिखो। नहीं, बल्कि ये कि एक YouTube ट्यूटोरियल स्क्रिप्ट लिखें जो नए सीखने वालों को कैनवा सिखाए, या आप तसरीह फराहम करना चाहते हैं या कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। जब तक AI को आखिरी मंजिल का इल्म नहीं होगा वो सही रास्ता इख्तियार नहीं कर सकती। मकसद की वजाहत तो समझ आती है, लेकिन अगला उसूल जो माखज़ में है वो है अपने हदफ के सामईन, यानी टारगेट ऑडियंस की वजाहत करना। क्या AI को वाकई ये जानने की ज़रूरत है? ये बहुत अहम सवाल है और अक्सर लोग इसी को नज़रअंदाज करते हैं। अच्छा, आप खुद सोचें, आप जिस तरह अपने 18 साल के कज़न से बात करते हैं, क्या उसी तरह अपने 40 साल के बॉस से भी बात करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ज़बान, मिसालें, मज़ाक का अंदाज सब बदल जाता है। जब आप AI को बताते हैं कि मेरे सामीन 18 से 25 साल के पाकिस्तानी नौजवान हैं, तो AI फ़ौरन अपने लहजे, अल्फाज के इंतखाब और मिसालों को उन लोगों के मुताबिक ढाल लेती है। यानी वो मवाद को ज़ाती बना देता है। बिल्कुल, और मुताल्लका भी। ये सबसे मुअस्सर तरीका है। ये तो बहुत गहरी बात है। अच्छा, मकसद तय हो गया, सामीन भी मालूम हो गए। अब तीसरे उसूल की बात करते हैं, जो है लंबाई और साख्त, यानी स्ट्रक्चर। जी, स्ट्रक्चर। माखज़ कहता है कि हमें ये भी बताना चाहिए, जैसे 10 मिनट की वीडियो जिसमें 30 सेकंड का तारुफ, 3 अहम नुकात और 30 सेकंड का कॉल टू एक्शन हो। बिल्कुल, साख्त के बगैर मालूमात का ढेर देखने वाले को उलझा देता है। YouTube पर लोगों का ध्यान बहुत जल्दी भटकता है। सही। एक वाज़ेह ढांचा, जैसे एक दिलचस्प तारुफ, फिर तरतीबवार नुकात और आखिर में एक नतीजा, ये देखने वाले के जहन के लिए एक रोड मैप का काम करता है। क्या आगे क्या आने वाला है? हाँ, वो ज़हनी तौर पर तैयार रहता है। ये AI को भी मदद देता है कि वो मालूमात को मंतिकी तरतीब में पेश करे, ना कि बेतरतीब तरीके से। और साख्त के साथ ही चौथा उसूल जुड़ा है,
لہجہ اور انداز یعنی ٹون اینڈ سٹائل۔ جی، لہجہ آپ کے چینل کی پہچان بناتا ہے۔ مثال کے طور پر لہجہ دوستانہ، توانائی بخش اور حوصلہ افزا ہو، اور انداز ایسا ہو جیسے کوئی دوست سے بات کر رہا ہو۔ بالکل۔ کیا آپ ایک سنجیدہ علمی ماہر کے طور پر نظر آنا چاہتے ہیں یا ایک پرجوش دوست؟ یہ چھوٹی سی تفصیل اے آئی کو صحیح الفاظ منتخب کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اچھا۔ دوستانہ لہجے میں وہ شاید "تو دوستو" جیسے الفاظ استعمال کریں گی، جبکہ پروفیشنل لہجے میں وہ "آج ہم جائزہ لیں گے" جیسے جملے لکھے گی۔ یہاں تک تو باتیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن اب وہ اصول آ رہا ہے جسے ماخذ نے گیم چینجر کہا ہے، اور وہ ہے 5واں اصول، برقرار رکھنے والے ہکس یعنی ریٹینشن ہکس شامل کرنے کا کہنا۔ یہ کیا چیز ہے اور یہ اتنی اہم کیوں ہے؟ یہ یوٹیوب کی کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے۔ اچھا۔ ریٹینشن کا مطلب ہے کہ لوگ آپ کی ویڈیو کتنی دیر تک دیکھتے ہیں۔ اگر لوگ جلدی چھوڑ دیں تو یوٹیوب کا الگورتھم سمجھتا ہے کہ ویڈیو اچھی نہیں ہے اور وہ اسے آگے نہیں دکھاتا۔ ٹھیک ہے۔ ریٹینشن ہکس وہ چھوٹے چھوٹے جملے یا ٹیزر ہوتے ہیں جو دیکھنے والے کے تجسس کو جگائے رکھتے ہیں۔ کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ ضرور۔ جیسے آپ پرومپٹ میں لکھیں "ہر 45 سیکنڈ کے بعد ایک دلچسپ ہک شامل کرو"، تو اے آئی ایسے جملے ڈالے گی جیسے "یہ طریقہ تو اچھا ہے لیکن اگلا طریقہ سب سے آسان ہے"۔ اوہ۔ یا "انتظار کریں، سب سے بڑا راز تو ابھی باقی ہے"۔ یہ سن کر دیکھنے والا سوچتا ہے "اچھا، ذرا دیکھوں تو صحیح کہ آگے کیا ہے"، اور وہ رکا رہتا ہے۔ واہ، یہ تو واقعی ایک گیم چینجر ہے۔ میں نے ایک کلائنٹ کے ساتھ کام کیا تھا۔ ان کی ویڈیوز بہت معلوماتی تھیں، لیکن لوگ پہلے منٹ میں ہی چھوڑ دیتے تھے۔ اچھا۔ ہم نے صرف ہر 45 سیکنڈ میں ایک سوال یا ایک ٹیزر ڈالنے کی حکمت عملی اپنائی، اور ان کا اوسط دیکھنے کا وقت تقریباً دگنا ہو گیا۔ یہ تو نفسیات کا کھیل ہے۔ لیکن اس میں ایک خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیا اس کا زیادہ استعمال کلک بیٹ جیسا نہیں لگے گا؟ آپ نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا۔ توازن بہت ضروری ہے۔ اگر ہر جملے میں ہک ہوگا تو دیکھنے والے ناراض ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہکس کو حکمت عملی کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، خاص طور پر ان جگہوں پر جہاں آپ کو لگے کہ دیکھنے والے کی دلچسپی کم ہو سکتی ہے۔ بہت خوب۔ چھٹا اور 7واں اصول نسبتاً سادہ ہیں، مثالیں اور کہانیاں مانگنا، اور ایک مضبوط کال ٹو ایکشن شامل کروانا۔ ہاں، لیکن ان کی اہمیت کم نہیں۔ صحیح۔ لوگ خشک حقائق اور اعداد و شمار سے زیادہ کہانیوں سے جڑتے ہیں۔ بالکل، اور کال ٹو ایکشن جیسے سبسکرائب کریں یا کامنٹ میں بتائیں آپ کے سامعین کو صرف دیکھنے والوں سے ایک کمیونٹی میں بدل دیتا ہے۔ تو یہ 7 اصول مل کر ایک سادہ سی ہدایت کو ایک مکمل تخلیقی منصوبے میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ جی بالکل۔ ماخذ میں ان تمام اصولوں کو ملا کر ایک مکمل پرومپٹ کی بہت اچھی مثال بھی ہے۔ ہاں۔ موضوع ہے یوٹیوب پر پہلے 1000 سبسکرائبرز کیسے حاصل کریں، اور پرومپٹ میں سب کچھ بتایا گیا ہے: ہدف کے سامعین، لہجہ، ساخت، ہر چیز، اور خاص ہدایات جیسے اردو زبان میں لکھیں، آسان الفاظ استعمال کریں اور بورنگ اعداد و شمار سے بچیں۔ یہ مثال ظاہر کرتی ہے کہ جب آپ اے آئی کو اتنی وضاحت دیتی ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ آپ اسے صرف ایک کام نہیں دے رہے، بلکہ آپ تخلیقی عمل میں اس کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ یعنی آپ اسے بتا رہے ہیں کہ کیا، کیسے اور کس کے لیے بنانا ہے۔ بالکل، یہ ایک مکمل حکمت عملی ہے جو آپ اے آئی کو دے رہی ہیں۔ تو اگر یہ اصول اتنے واضح ہیں تو لوگ عام طور پر غلطیاں کہاں کرتے ہیں؟ ماخذ میں 4 عام غلطیوں کا ذکر ہے۔ پہلی 2 تو واضح ہیں، بہت عام پرومپٹس دینا اور سیاق کو سباق نہ بتانا، لیکن باقی 2 دلچسپ ہیں۔ کون سی؟ صرف ایک ہی پرومپٹ پر انحصار کرنا اور برقرار رکھنے کی حکمت عملیوں کو نظر انداز کرنا۔ یہ غلطیاں اس لیے عام ہیں کیونکہ لوگ اے آئی کو ایک جادوئی چھڑی سمجھتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ایک جملہ لکھیں گے اور ایک بہترین مکمل اسکرپٹ تیار ہو جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بہترین نتائج تکرار یعنی آئٹریشن سے ملتے ہیں۔ پہلا اسکرپٹ ایک شروعات ہے، آپ اسے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا کمی ہے اور پھر اسے بہتر بنانے کے لیے نئے پرومپٹس دیتے ہیں۔ یعنی ایک مکالمہ ہے، کوئی ایک طرفہ حکم نہیں۔ بالکل صحیح۔ اسی سے جڑی کچھ جدید تجاویز بھی ماخذ میں بتائی گئی ہیں جو مجھے بہت دلچسپ لگی۔ جی۔ جیسے پہلا اسکرپٹ حاصل کرنے کے بعد فالو اپ پرومپٹس استعمال کرنا۔ مثلاً اب اس اسکرپٹ میں 5 اور برقرار رکھنے والے ہکس شامل کریں۔ ہاں،
یہ تو ایسا ہے جیسے کسی انسانی لکھاری سے ریویژن کروانا۔ بالکل۔ یہی وہ سوچ ہے جو عام صارف اور ایک ماہر صارف میں فرق پیدا کرتی ہے۔ آپ اے آئی کے ساتھ ایک مکالمہ کر رہے ہیں۔ ایک اور ٹپ یہ ہے کہ ایک ہی چیز کے مختلف ورژن مانگے جائیں، جیسے اس ویڈیو کے تعارف کے 3 مختلف ورژن دو، ایک جذباتی، ایک مزاحیہ اور ایک سسپنس والا۔ یہ آپ کو تخلیقی اختیارات دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے اے آئی کا پہلا آئیڈیا بہترین نہ ہو، لیکن اس کے 3 مختلف آئیڈیاز میں سے کوئی ایک آپ کے لیے بالکل صحیح ہو۔ یہ تو اے بی ٹیسٹنگ کے لیے بھی بہترین ہے۔ بالکل، اور آپ کا وقت بچتا ہے اور آپ کو مختلف زاویوں سے سوچنے کا موقع ملتا ہے جو شاید آپ کے ذہن میں نہ آتے۔ ایک منٹ، ماخوذ میں یہ جو آخری جدید ٹپ لکھی ہے کہ اے آئی سے ہی فیڈ بیک لیا جائے، ہاں، یہ سب سے طاقتور ہے۔ یہ تو بالکل الگ سطح کی بات ہے۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ اے آئی خود اپنی غلطیاں پہچان سکتا ہے؟ پرومپٹ ہے، اس اسکرپٹ کے کون سے حصے بورنگ لگ سکتے ہیں اور انہیں کیسے بہتر بنایا جائے۔ یہ اے آئی کو ایک تخلیقی ساتھی کے طور پر استعمال کرنے کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور ہاں، وہ یہ کر سکتی ہے۔ کمال ہے، کیونکہ اے آئی نے انٹرنیٹ پر موجود لاکھوں کروڑوں تحریروں اور اسکرپٹ سے سیکھا ہے۔ وہ ان نمونوں کو پہچان سکتی ہے جو عام طور پر لوگوں کی دلچسپی کم کرتے ہیں۔ تو وہ بتائے گی کہ کیا بورنگ ہے؟ ہاں، وہ آپ کو بتا سکتی ہے کہ تیسرا نقطہ بہت لمبا اور ٹیکنیکل ہے، شاید یہاں ایک مثال شامل کرنے سے یہ بہتر ہو جائے۔ یعنی آپ کے پاس ایک لکھاری بھی ہے اور ایک ایڈیٹر بھی، سب ایک ہی ٹول میں۔ بالکل۔ آخر میں ماخذ میں کچھ مخصوص ٹولز کا بھی ذکر ہے، چیٹ جی پی ٹی، کلاؤڈ، جیمنی اور جاسپر۔ ان میں کیا فرق ہے؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ کوئی ایک ٹول ہر کام کے لیے بہترین نہیں ہوتا۔ اچھا۔ اور یہ فرق اس لیے ہے کیونکہ ان ماڈلز کو مختلف قسم کے ڈیٹا پر تربیت دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر کلاؤڈ کو لمبی کہانیاں سمجھنے کے لیے بہتر بنایا گیا ہے، اسی لیے وہ لمبے اسکرپٹس میں بہاؤ برقرار رکھ پاتی ہے۔ اور جاسپر کے پیچھے مارکیٹنگ کی پوری ٹیم ہے، تو اس کی زبان میں قدرتی طور پر قائل کرنے کی صلاحیت اور فروغ کا انداز زیادہ ہوتا ہے۔ اور جیمنی چونکہ گوگل کا پروڈکٹ ہے، اس لیے وہ تازہ ترین معلومات اور تحقیق کو اپنے جوابات میں شامل کرنے کی بہتر صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی ضرورت کے مطابق صحیح ٹول کا انتخاب کرنا چاہیے اور پھر اس پر ان تمام پرومپٹنگ تکنیکوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ بالکل، تجربہ کرنا اور یہ دیکھنا کہ کون سا ٹول اور کون سی تکنیک آپ کے مخصوص انداز اور موضوع کے لیے بہترین کام کرتی ہے، کامیابی کا ایک اہم حصہ ہے۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ یوٹیوب پر اے آئی کے ساتھ کامیابی کا راز صرف ٹیکنالوجی کے بٹن دبانے میں نہیں، بلکہ اسے ایک ماہر کی طرح ہدایات دینے میں ہے۔ ہاں، ایک تفصیلی پرومپٹ جس میں مقصد، سامعین، سٹرکچر، لہجہ اور خاص طور پر وہ دلچسپ ہک شامل ہوں، ایک عام ویڈیو کو وائرل بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ اس اے آئی کے دور میں بھی انسانی ارادہ، حکمت عملی اور تخلیقی سوچ سب سے اہم ہے۔ اے آئی ایک بہت طاقتور اوزار ہے، لیکن اس کی سمت اور ویژن انسان ہی فراہم کرتا ہے۔ وہ صرف ان ہدایات کو عملی جامہ پہناتا ہے جو ہم اسے دیتے ہیں۔ اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر اے آئی کو ان اصولوں کی بنیاد پر وائرل مواد بنانا سکھایا جا سکتا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وائرل ہونا اب تخلیقی صلاحیتوں کا کمال نہیں رہا، بلکہ صرف ایک فارمولا بنتا جا رہا ہے؟ ہاں، اور یہ مستقبل میں اصلی اور خالص تخلیقی مواد کی قدر پر کیسے اثر انداز ہوگا؟